गुनाहों से बचने का इनाम। शरीयत मुतहरा में इस बात को पसंद किया गया है कि इंसान लंबी इबादतें करने के बजाय गुनाहों से ज़्यादा बचे। मसलन एक आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ता, लंबे लंबे अज़कार नहीं करता, नफली रोज़े नहीं रखता, भले नफिल अमाल कुछ न करे मगर गुनाहों से बचे तो अल्लाह का वली बन जाता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में मासियत नहीं है। हमारे सिलसिले में भी गुनाहों से बचना सिखाया जाता है। हमें इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि हमारे वजूद से कोई भी काम शरीयत के ख़िलाफ़ सादिर ना हो। हम अपने इल्म और इरादे से कोई गुनाह ना करें। अगर यह बात आपने पाल ली तो समझ लीजिए कि आपको विलायत का मकाम हासिल हो गया है। याद रखें कि विलायत के लिए हवा में उड़ना शर्त नहीं, पानी पर चलना शर्त नहीं, कोई किरामत के वाक़यात का पेश आ जाना शर्त नहीं, बल्कि वली उसको कहते हैं जो आपको गुनाहों से बचा लेता हो। कुरान मजीद ने इन अल्फाज में कह दिया, इसके वली वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं। ये भी याद रखें कि तकवा कुछ करने का नाम तकवा नहीं, बल्कि कुछ ना करने को तकवा कहते हैं। यानी वो बातें जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं उनको ना करना तकवा कहलाता है। मोटे अल्फाज में समझ लीजिए कि तकवा ये है कि आप हर उस काम से बचें जिसको करने से कल क़यामत के दिन कोई आपका गिरबान पकड़ने वाला हो। लिहाजा अपने आप को गुनाहों से बचाना लंबी लंबी नफली इबादतें करने से ज़्यादा अहम है। अब तक एक आदमी लंबी लंबी इबादतें करता है मगर साथ साथ गीबत भी करता है और लोगों का दिल भी दुखाता है, तो वो बेचारा तो फ़कीर है। कल क़यामत के दिन जब वो पेश होगा तो ये हक़ वाले उसकी सारी इबादतें लेकर चले जाएंगे, बल्कि उनके गुनाह उल्टा उसके सर पर रख दिए जाएंगे। हदीस पाक में है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। एक आदमी को नज़ला ज़ुकाम हो, वो दवाई भी खाए और साथ साथ आइसक्रीम भी खाए तो उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर कहेंगे कि पहले परहेज़ करो तब दवाई फ़ायदा देगी। इसीलिए मशाइख कहते हैं कि गुनाहों से पहले बचो, तब ज़िक्र व अज़कार का फ़ायदा होगा। आज का अनवान भी यही है कि हम अपने जिस्म को गुनाहों से बचाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी ना करें। इस बात पर हमारी हर वक्त नज़र रहे कि हम किसी गुनाह का भी इर्तिकाब ना करें। हम सुबह उठें तो दिल में ये नियत हो कि मैंने आज कोई गुनाह नहीं करना, फिर सुबह से शाम तक उसकी कोशिश में लगे रहें कि आँख से कोई गुनाह ना हो, ज़बान से कोई गुनाह ना हो, कान से कोई गुनाह ना हो, शर्मगाह से कोई गुनाह ना हो। ख्वाजा अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सिलसिले के बुजुर्ग थे। इन्होंने एक बड़ी ही प्यारी बात लिखी। वो फरमाते हैं कि जिस बंदे ने कोई दिन गुनाह के बग़ैर गुजारा, ऐसा ही है कि जैसे उसने वो दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैसत में गुजारा। सुबहान अल्लाह। इसलिए आप रोज़ाना उठकर सुबह को अल्लाह से दुआ मांगा करें कि ए मालिक, मैं आज का दिन ऐसा गुजारना चाहता हूँ कि तेरे हुक्म की नाफरमानी ना हो। इसको तमन्ना बनाकर मांगें। अगर कोई एक दिन भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस दिन की बरकत से क़यामत के दिन हम पर अल्लाह की रहमत हो जाएगी। गुनाहों को तर्क करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब ज़्यादा जल्दी नसीब होता है। एक बात याद रखें कि जो शख्स अपने इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की दुआओं को रद्द करना छोड़ देते हैं और उसे सदीकीन में शामिल फरमा देते हैं। ऐसे गुनाह जो बेइल्मी में हो जाएं या बिला इरादे के हो जाएं, वो बहुत जल्दी माफ़ हो जाते हैं। अलबत्ता नुकसानदा गुनाह वो होता है जो सोच समझ कर लिया जाए। ताहम जैसे ही गुनाह सरजद हो, तौबा में देर ना की जाए। इसलिए जब कोई मोमिन गुनाह करता है वो गफलत की वजह से करता है और उस वक़्त उसकी अकल पर पर्दा पड़ चुका होता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और नफ़रत डाल दी तुम्हारे दिल में कुफ्र, गुनाह और नाफरमानी की। तो जितना ज़्यादा ईमान बढ़ता जाएगा उतनी ही फसक व फजूर से किराहत बढ़ती जाएगी। अगर गुनाह कर बैठेगा तो उसके लिए उस वक़्त उसके ऊपर गफलत का पर्दा चढ़ गया हो। इसलिए मोमिन जब गुलबा हाल की वजह से गुनाह कर बैठता है तो करने के बाद उसके दिल को बड़ा दुख और निदामत होती है। फिर वो हमेशा अपने आप को पूछता रहता है कि ओहो, मैं क्या कर बैठा। गुनाह करने से पहले गफलत का पर्दा था और करते ही अपनी असलियत सामने आ जाती है और वो अफसोस करता है कि मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और याद रखें कि गुनाह के बाद निदामत महसूस करना और दिल के अंदर बोझ और बेकरारी महसूस करना इस बात की दलील है इस बंदे के अंदर ईमान सलामत है। एक दाना का कौल है कि नेकी तो हर किस वक्त नाकिस कर लेता है, और जो आदमी मन चाही छोड़कर रब चाही ज़िंदगी अख्तियार करना चाहे, उसे चाहे कि वो अपनी ज़िंदगी के आयाम को गुनाहों से खाली कर ले।
اس کے لیے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ وہ اس کوشش کے باوجود گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے گا، پھر جب روزانہ بچنے کی کوشش کرتا رہے گا تو پہلے کی نسبت دن میں کم گناہ کرے گا، پھر اگلے دن اس سے بھی کم گناہ کرے گا، پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا پورا دن گناہوں کے بغیر گزر جاتا ہے، پھر اسی طرح اگلا دن گزرتا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرما کر ایسی زندگی عطا کر دیتے ہیں کہ انسان گناہوں کی دلدل سے بچ نکلتا ہے۔ امام ربانی مسجد الالف ثانی نے اپنی مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس امت میں ایسے صدیقین گزرے ہیں کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشتوں کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ ہمارے دل کی بھی ایک تڑپ اور تمنا ہونی چاہیے کہ اے مالک، ہمیں بھی ایسی سچی اور سچی زندگی نصیب عطا فرما دے، اس لیے کہ یہ اعمال طاعت پر فضیلت رکھتی ہے۔ گناہ بہت برا ہوتا ہے، لیکن 4 باتیں گناہ سے بھی زیادہ بری ہیں۔ گناہ کو ہلکا سمجھنا، اگر کوئی بندہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، اسے گناہ کو ہلکا سمجھنا گناہ سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ گناہ کر کے خوش ہو جانا، جیسے عورتیں کہتی ہیں، دیکھا میں نے اسے جلانے کے لیے یہ بات کی، اب وہ جو یہ کہہ رہی ہے میں نے اس کو جلانے کے لیے، یعنی اس کے دل کو دکھ پہنچانے کے لیے یہ بات کی ہے، تو یہ گناہ پر خوش ہونے والی بات ہے۔ اگر یہ کسی گناہ کا راستہ کھل جائے تو خوش ہو کہ اب میرے لیے گناہ کرنا آسان بن گیا ہے، یہ بھی گناہ کرنے سے زیادہ برا ہے۔ گناہ پر اصرار کرنا، ایک گناہ کو بار بار کرنا بھی بہت برا کام ہے۔ گناہ پر فخر کرنا، گناہ پر اترنا اور فخر کرنا بھی برا کام ہے۔ آذربائیجان کا عبرت آموز واقعہ، غیرت نے اسے جان باز بنا دیا، ظالموں نے قرآن پاک کو اٹھا کر دور پھینک دیا، نعوذ باللہ۔ حیدر آذربائیجان دارالسلطنت باکو کے رہنے والے تھے، دیندار، با اصول اور خوشحال تھے، معمولات کے پابند تھے، لیکن طبی طور پر وہ بہت کمزور اور نفسیاتی خوف کا شکار رہے تھے۔ وہ ہر چیز سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ چوہوں، بلیوں اور کیڑوں مکوڑوں سے بھی خوف زدہ رہتے تھے۔ جاڑے کے دنوں میں ان کا یہ حال ہوتا کہ وہ گوشہ نشین ہو جاتے تھے، سردی لگنے کا خوف دامن گیر رہتا تھا، زیادہ تر لحاف اڑے لیٹے رہتے تھے۔ دروازہ اگر کھلا رہ گیا تو بند کرنے کی بھی قدرت نہیں ہوتی تھی کہ تیز ہوا کا جھونکا نہ لگ جائے۔ جب تیز ہوا چلتی اور اس سے جو سیٹیاں بجتی تو یہ اس کو شیطان کا تصور کرتے اور اسی ڈر سے اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھتے اور نہ ہی پیچھے ہٹتے کہ ہمت کرتے۔ کب کبھی طاری ہو جاتی، یہ بھی پتہ نہ چلنا کہ یہ ٹھنڈک کی شدت سے ہے یا واقعی خوف و دہشت سے۔ اسی طرح زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا۔ بال سفید ہونے لگے، مگر برابر اپنی اسی حالت پر قائم رہے، ہر چیز سے ڈرتے اور گھبراتے رہتے تھے۔ جس وقت رات کو ٹہل رہے ہوتے تو خوفناک تصورات ان کے ذہن میں آنے لگتے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے۔ بعض وقت یہ احساس اتنا بڑھتا کہ تیزی سے بھاگنے لگتے اور سانس پھولنے لگتا، اور خیالی تصویریں اس طرح ان کا تعاقب کرتی رہتی۔ رات کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے ایسا ہی ہوتا اور دشوار سے دشوار ہو جاتا۔ اسی طرح وہ اس کا اظہار کرتے اور اپنے دوستوں سے بیان کرتے کہ آج یہ واقعہ پیش آیا، جو محض ان کے خیال کی پیداوار ہوتا۔ جب گرمی کے ایام آتے تو بھی ان کے خوف و دہشت میں کمی نہیں ہوتی تھی، اور فرضی خیالات جو انہیں خوف زدہ کرتے تھے، مثلاً ہواؤں کا ڈر، درختوں کی ٹہنیوں کا ہلنا، پھر ان کے ٹکرانے سے آوازوں کا نکلنا، ان کی حالت جوں کی توں برقرار رہتی۔ فرضی باتیں ان کو سنائی دیتی اور وہ دوسروں کو داستانیں سناتے۔ ان کو موت کا بھی بڑا خوف تھا، جس سے انہیں کسی طرح چین و سکون میسر نہیں آتا، جبکہ گرمی سکون و اطمینان، جمال و خوشی و مزاجی اور نرمی و رخت موسم ہے، اور یہ جن و انس کے خوش و خرم ہونے کے ایام ہیں۔ چڑیاں اپنے چہچہاتی ہیں، بلبل کے نغمے بلند ہوتے ہیں، خوشگوار پانی اپنے پہ ٹھہراؤ اور جماؤ کے بعد پھر موجیں مارتا ہے، جس کی صاف و شفاف چمک پھر دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ وہ ایام ہیں جس میں سکڑنے کے بعد پھیلاؤ آتا ہے، مگر ان کا حال یہ سب سے مختلف ہوتا، اور یہ ان ساری خوشگواریوں اور لطف اندوز ہونے سے محروم رہتے، اور ان حسین و خوشگوار لمحات سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ رات کا سکون ان کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیتا۔ یہ خیال یقین میں بدل جاتا کہ رات کے سکون میں ہی تو جن و شیطان نکلتے ہیں، اور دن میں سورج کی گرمی ان کو باہر نکلنے نہیں دیتی۔ ان کی اس بے چارگی پر ان دوستوں کو افسوس ہوتا اور فکر مند رہتے اور ترس کھاتے، اور اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ نفسیاتی مریض تھے۔ فرضی خیالات انہیں کھائے جا رہے تھے، ان کا حال عجیب تھا، ہر چیز ان کو روکتی اور حرکت و عمل سے باز رکھتی، اور یہ بات انہیں قید کیے ہوئے تھی، آزاد ہو کر بھی قید تھے، اور ان کا یہ ڈر، خوف انہیں بالکل زمین کی پستی کی طرف لے جا رہا تھا۔
اور وہ راحت کے وسائل سے کوئی فائدہ اٹھا نہ پاتے تھے۔ حالانکہ یہ ایک اچھے صحیح اور صاف ستھرے دماغ کے اور رقیق القلب شخص تھے، بھلائی کے کاموں کو پسند کرنے والے اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، مگر دل کمزور، کاش کہ یہ طبیعت نہ ہوتی، اور جب ہے تو اس سے نکلنے کی استعداد تو ہوتی۔ ان کے دوست و احباب انہیں بہت سمجھاتے اور اس خوف کے دائرے سے نکلنے کے لیے تدبیر سمجھاتے، لیکن ساری تدبیر بیکار ثابت ہوئی۔ ایک دن خلاف عادت رات کو تاخیر سے ایک ضروری کام سے مجبور ہو کر وہ اپنے کسی دوست سے ملنے نکلا۔ راستے میں ایک غیر آباد علاقہ تھا، وہاں گھنے درخت تھے۔ انہیں کچھ دور چلنے کے بعد معلوم ہوا کہ پولیس والے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس منظر سے یہ ڈرے اور راستہ بدل دیا۔ دوسری طرف راستے میں قریب ہی چند لڑکوں کو دیکھا، زور و شور سے کھیل رہے تھے۔ یہ ادھر سے رخ بدل کر چلے۔ وہ راستہ ویران تھا۔ وہاں ایک دم سے چند ٹھگوں نے انہیں گھیر لیا، جن کے چہرے سے قساوت ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ان کو درختوں کے پاس گھسیٹ کر لے گئے اور ان سے پوچھ گچھ شروع کی کہ ان کے پاس کیا مال ہے۔ ایک نے سخت و تیز لہجے میں کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ مال ہو نکال دو۔ انہوں نے اپنی وہ سونے کی انگوٹھی اتار دی جو انہیں ورثے میں ملی تھی اور ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ دوسرے نے کہا کہ روپے پیسے کہاں ہیں، جو سب کچھ جیب میں ہو نکال دو۔ انہوں نے بغیر کسی تردد کے جو کچھ مال تھا نکال دیا۔ ان کے جیب میں ایک چھوٹا سا قرآن کریم بھی تھا، جس سے یہ اپنے دل کو سکون پہنچاتے تھے اور سفر و حضر میں ساتھ رکھتے تھے، تلاوت کرتے تھے اور اس سے اپنے اندر ایمان و قوت پاتے تھے، جو ان کے لیے اندھیری خوفناک راتوں میں سکون و قلب اور عافیت کا باعث ہوتی تھی۔ ان بدبختوں میں سے ایک اس نے مصرف مبارک کو لیا اور اس کو اپنے لیے بے فائدہ سمجھ کر دور پھینک دیا، نعوذ باللہ۔ قرآن شریف کے ساتھ یہ اہانت اور گستاخی دیکھ کر ان پر جیسے بجلی گر پڑی اور ان میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان کے لیے ناقابل برداشت فعل تھا۔ اس کا نفس بے قرار ہو گیا اور دل سے بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر وہ سکتہ کے عالم میں رہے۔ اس کے بعد ان کو ایک کرنٹ کا جھٹکا محسوس ہوا۔ اس کو محسوس ہوا کہ اگر قرآن مجید کا بھی وہ دفاع نہیں کر سکتے تو اس زندگی سے کیا فائدہ۔ عمر ایک دفعہ ختم ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ عزت نفس کے لیے آدمی جان دے دیتا ہے، تو قرآن ہے جو نفس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اس کی زندگی میں اب وہ لمحہ آ گیا تو جو زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ اسلامی غیرت اور دینی ہمیت جاگ اٹھی اور ان کی مشہور زمانہ بزدلی پر غالب آ گئی۔ غیر شعوری طور پر ایک بڑا پتھر اٹھایا اور ان سے نشانہ بنایا۔ نشانے نے خطا نہیں کیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا پتھر اٹھایا، دوسرے کو نشانہ بنایا، وہ بھی وہیں گر پڑا۔ اتنے میں سے آس پاس کے لوگ اور کچھ فاصلوں پر کھڑے پولیس والے بھی پہنچ گئے اور انہوں نے انہیں بھاگنے والوں کو گھیر لیا اور ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان سے وہ نقدی جو انہوں نے لوٹی تھی ان کو واپس دلائی گئی اور ان ٹھگوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ بس ہمارے اس غیور اور باہمت دوست نے قرآن کریم اٹھایا اور اس جو گرد و غبار اور مٹی لگ گئی تھی اسے صاف کیا اور اس کو بوسہ دیا۔ ان کو ان کی کھوئی ہوئی متاع مال قرآن کریم جو ان کو بہت محبوب تھا اور جس کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا واپس مل گیا۔ اس کے ساتھ انہیں شجاعت و غیرت کا چھپا ہوا جوہر بھی واپس مل گیا جو ساری زندگی ان سے چھٹا ہوا تھا۔ اس اسلامی غیرت اور دینی ہمیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک بزدل شخص مشہور تھا، اسے ایک واقعے نے اس کے اندر بہادری کے جوہر کھول دیے اور بزدلی کے دروازے بند کر دیے۔ اب وہ ایک جری بلند باہمت انسان بن گئے اور انہوں نے اس کے بعد شجاعت کی زندگی کا بقیہ حصہ گزارا۔ اسلامی غیرت اور دینی ہمیت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے آگے پہاڑ بھی چٹیل میدان معلوم ہوتا ہے۔